हाजरा बेगम के कमरे में दाखिल होने से पहले जामल उसे बाहों में भरता बैल्कोनी से ले गया। हाजरा बेगम कमरे में दाखिल हुई और नजर पूरे कमरे में दोहराई हो नहीं थी। वो परेशान हुई और वो उसे पुकारते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ी, मगर उसकी लाइट बंद देखकर हाजरा बेगम को परेशानी हुई और परेशान सी वही खड़ी रही। मां ले आए ना हो को सारम कमरे में आते हुए हाजरा बेगम को देखते हुए कहने लगे, जिस पर उन्होंने उसे देखा क्या हुआ। मां हाजरा बेगम को परेशान सा देखकर वो फौरन से पूछने लगा, हो कहे नहीं है। हाजरा बेगम फौरन से उसे बताने लगी, सारम कमरे में नजर दोहराने लगा, कहाँ गए। सारम परेशानी से उनसे पूछने लगा। हाजरा बेगम नफी मुस्तर हिला गई, मैं दादा को बताता हूँ। सारम फौरन से कहते साथ बाहर की तरफ बढ़ा। हाजरा बेगम भी बाहर चल दी। क्या हुआ, होर कहाँ है। हाकिम चौधरी इन दोनों को बगैर होर के आता देख परेशान से पूछने लगे, दादा वो होर कहे भी नहीं। सारम फौरन से उन्हें देखते हुए बताने लगा, जिस पर हाकिम चौधरी उसे देखने लगे, ऐसे कैसे क्यों नहीं। हाकिम चौधरी हाजरा बेगम को देखते हुए पूछने लगे, दराब चौधरी जो अंदर आए थे उनके बढ़ते कदम रखे चेहरे की मुस्कुराहट समटी, मुझे नहीं पता अबा जान। हाजरा बेगम घबराते हुए जवाब देने लगी। हाकिम चौधरी परेशान हुए, कहाँ गए हैं। होर दराब चौधरी परेशानी से इस तरफ बढ़कर पूछने लगे। हाकिम चौधरी ने उन्हें देखा, बताएं अबा जान। दराब चौधरी फौरन से हैरत से कहने लगे, नहीं है कहीं भी। हाकिम चौधरी ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर दराब चौधरी परेशान हुए, खुद गए हैं या कोई जबरदस्ती ले गया है। हाकिम चौधरी परेशान से इन सब पर बारी बारी नजर डालते सोचते हुए कहने लगे, पता नहीं दादा जान। सारम फौरन से कहने लगा, हाकिम चौधरी ने इसे देखा, पता करवाओ सर्द लहजे में कहते साथ वो बाहर की तरफ बढ़ गए। जामल होर को अपने घर में लाया था, जहां कभी कभार आया करता, इसके अलावा वहां कोई नहीं होता था और उसके इस घर का बहुत कम लोगों को ही मालूम था। जामल इसे कमरे में लाकर बेड पर लटाने लगा और करसी खसका वही बैठकर उसके उठने का इंतजार करने लगा। आदम जैसे इंसान से तुम्हें दूर रखने के लिए यही करना बेहतर लगा मुझे। जामल उसकी माथे पर माथा पट्टी दुरुस्त करते हुए बोला, वो दुनिया से बेहोश थी। वो उसे वैसे छोड़ता बाहर की तरफ बढ़ गया था। होर दलहन के सुर्ख जोड़े में मलबूस बेहोश सी हालत में बेड पर लेटी थी। अचानक इसने अपनी पलकों पर जबनश की और आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलने लगी। सर बहुत भारी था। पूरी आंखें खोलकर वो नजरें अर्द गिर्द घुमाने लगी। खुद को एक कमरे में मौजूद पाकर उसके जहन में बहुत से ख्यालों ने गर्दिश की थी। वो परेशान और घबराते हुए दोनों हाथ सर पर रखे याद करने की कोशिश करने लगी। अचानक चेहरे पर सर तासरात सज गए। जामल वो उठकर बैठती भारी सर के साथ चलाकर इसे पकारने लगी। तभी दरवाजा खोला। वो सीना पर बाजू बांधे चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसे देखने लगा। मैं तुम्हारे सामने हूँ। जामल को सुकून से अंदाज में उसे जवाब देने लगा। हो सर और नफरत भरी निगाहों से इसे देखने लगी। मुझे जाना यहाँ अभी इसी वक्त मुझे हवेली छोड़कर आओ। वो गुस्से से लहंगा संभाल कर बेड से उठकर सर्द लहजे में उसे कहते साथ बाहर की जानिब बढ़ने लगी। अगर वापस तुम्हें जाने होता तो यहाँ लाता क्यों। वो इसका हाथ पकड़कर और के बाहर जाने का इरादा तर्क करता। कहने लगा, क्यों कर रहे ये सब एक ही दफा मार दो मुझे। क्यों मुझे मेरे खानदान की नजरों में जलील करना चाहते हो। शादी है मेरी, मुझे जाने दो। हो आज सही मानों में बेबसी से नम आंखों से इससे बोली, एक बात क्यों तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हारे लिए मैं बनाऊं, तुम्हारी शादी मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। वो मजबूत गिरफ्त होर के दोनों बाजू में कायम किए सख्ती से इसे बोला। होर उसे देखने लगी, नफरत करती हूँ मैं तुमसे समझे। होर उसकी सर्द सुर्ख निगाहों में निगाहें पथरीले लहजे में कहने लगी। जामल ने उसे गुस्से से मजीद करीब किया। मैं तो प्यार करता हूँ। उसकी स्याह आंखों में नजरें जमाए गंभीर लहजे में बोला, मुझे तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं। वो इसे गुस्से से कहते साथ कमरे से तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गई। जामल जबरदस्ती उसकी कलाई थामे कमरे की जान बढ़ाने लगा। वो उसकी कैद निकालने की सही कर रही थी। मुल्क जामल तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया है, मुझसे छुटकारा पाना आसान नहीं। वो इस दीवार से पन किए दोनों हाथ दीवार से लगाए उसके चेहरे पर झक कर बोला, चाहते क्या हो मुझसे। सामने मौजूद उसकी आंखों में सिर्फ जामल के लिए नफरत थी, जो मुल्क जामल को बड़ी तरह चढ़ रही थी। अपना बनाकर रखना उसके चेहरे पर गहरी नजरें जमाए गंभीर लहजे में उसे कहने लगा, कौन सा नया खेल खेल रहे हो। क्योंकि जामल चौधरी को तो प्यार के असल मानी ही नहीं है पता। वो लफ्ज पर जोर देते हुए सर्द लहजे में पूछने लगी, वाकई प्यार करता हूँ। वो उसे नरमी से मुस्कुरा कर बोला। होर के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आई, लेकिन नफरत करती है जितनी तुम्हारे प्यार में पागल हुई थी, अब इससे दगनी नफरत करने लगी हूं। मुल्क जामल वो उसे जहर खंद लहजे में ऊंची आवाज में सर्द निगाहों से देखती बताने लगी। जब उसने उसके होंठों पर उंगली रख दी, होर के लहजे में मौजूद कड़वाहट मुल्क जामल की बर्दाश्त से बाहर थी। शशश जान सिर्फ मुल्क जामल से प्यार करेगी, अंडरस्टैंड। जामल इसके होंठों पर उंगली रखे बोलते हुए किसी जनूनी से कम नहीं लगा। होर बस उसे देखती रह गई। मुझे जाना है, वो ऊंची आवाज में चीख कर कहने लगी, जिस पर जामल उसे देखने लग गया। अब यहां से नहीं जा सकती, हम दोनों का निकाह होगा। जामल उसके बालों को ठीक करते हुए नरमी से इसे बताने लगा, मैं मरना पसंद करूंगी, जबरदस्ती नहीं कर सकते तुम। होर नजरें दूसरी समत किए इसे सख्त लहजे में कहने लगी, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है, दादा की जान प्यारी है।
اپنے زامل اطمینان سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا اور اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی، زامل تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ وہ اسے انگلی دکھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہنے لگی، کرنے کو بہت کچھ کر سکتا ہوں، خاموشی سے نکاح کر لو مجھ سے اگر دادا جان کی جان پیاری ہے۔ وہ ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے کہنے لگا، کتنا گرو گے میری نظروں میں؟ اور اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں۔ یہ سب سمجھی زامل اب کی بار پتریلے لہجے میں غصے سے بتانے لگا، اور سہم گئی، نکاح کرنے کے لیے تیار ہو بولو ورنہ ادھر میری ایک کال ادھر تمہارے دادا اوپر۔ زامل اسے دیکھتے ہوئے اپنے غصے کو ضبط کرتا پوچھنے لگا، اور اسے بیبسی سے دیکھ رہی تھی، میرے بس میں ہوتا نہ تو آج تمہیں قتل کر دیتی میں۔ اور غصے سے اسے دیکھتے ہوئے ہر لفظ پر زور دیتی بولی، زامل کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، تم رضامند ہو گئی، کپڑے بدلو۔ زامل اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے کہتے ساتھ ہاٹ سے سرخ رنگ کا جوڑا نکال کر آیا، میں نہیں بدلوں گی۔ اور غصے سے ڈری سائڈ پر کرتی بولی، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی، کرنا تو ہوگا تمہیں کیونکہ مجھے تمہیں سرخ جوڑے میں دیکھنا، اگر نہیں کرو گی تو میں خود کر دوں۔ زامل زدی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اپنے الفاظ بول رہا تھا، جب ہور نے گھور کر اسے دیکھا، انتہائی کوئی لچے انسان ہو تم، سحر اسے ایک لقب دیتی، اس کے ہاتھ سے ڈریس لیتی، باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ زامل اسے جاتا دیکھنے لگ گیا، سرخ جوڑے میں ملبوس جس پر گولڈن نفیس سا کام ہوا ہوا تھا، ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ باہر نکلی تھی۔ زامل کی نظر اس پر گئی، اروسی جوڑے میں زامل کو وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی، اور سرخ تو اس کی سفید رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ نظریں اس پر جمائے وہ اسے دیکھ رہا تھا، ہور کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے، اس شخص نے اسے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ مولوی صاحب، زامل ہور سے نظریں ہٹائے روابدار آواز میں کہنے لگا۔ تبھی مولوی صاحب کمرے میں آئے، نکاح پڑھائے۔ زامل ہور کی طرف بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ لایا، ہور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل دی۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کروایا، کا دل کیا وہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جائے، حویلی جائے، مگر شاید قسمت کو یہی منظور تھا، نکاح ہو چکا تھا۔ زامل مولوی صاحب کو چھوڑنے کے لیے باہر کی طرف بڑھا، اگر آپ نے کسی کو بھی ہمارے نکاح کی خبر بتائی تو آپ کی جان پہلی فرصت میں لوں گا، یہ بات بھول جائیں۔ زامل مولوی صاحب کو گن دکھاتے ہوئے کہنے لگا۔ مولوی صاحب گن دیکھ آنکھیں بڑی کیے، تھوک نگلتے اسبات میں سر ہلا گئے اور چلے گئے۔ زامل گن جیب میں رکھتا مونچھوں کو تاک دی، مسکراتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دلہن کے جوڑے میں ملبوس وہ سرخ آنکھیں لیے سرخ ہی ناک کے ساتھ اشوقت غضب کی لگ رہی تھی۔ نکاح مبارک ہو جان۔ زامل کمرے میں داخل ہوتا اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ ہور نے غصے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے، نہ خدا تم سے ایسا بدلہ لے گا، تم یاد رکھو گے، میری زندگی ختم کر کے رکھ دی ہے تم نے ملک۔ زامل ہور اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے چلا کر کہنے لگی۔ جب زامل نے کانوں پر ہاتھ رکھا، ننھی جان اتنا زور مت لگاؤ۔ وہ اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے مسکرا کر کہنے لگا، میں لگاؤ گی، جینا حرام کر دوں گی میں تمہارا سمجھے۔ وہ اسے سرخ آنکھیں لیے انگلی دیکھا کر وارن کرنے والے انداز میں مزید اونچا چیخی۔ جب زامل نے اس کی انگلی پکڑ کر اپنا ہاتھ کلائی تک لایا اور کھینچ کر اپنے قریب کیا، میں ہر وار کے لیے تیار ہوں جان۔ زامل اس کی کمر پر دونوں طرف ہاتھ رکھتا کان کے قریب جھک کر گھمبیر لہجے میں کہنے لگا۔ ہور نے اپنے ناخن اس کی گردن میں چبائے، افف جنگلی شیرنی۔ وہ اس سے دور ہوتا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھی، میں تو ایسی ہی ہوں، تمہیں ہی شوق تھا نکاح کرنے کا، ایڈجسٹ کرنا ہوگا۔ ہور اسے دیکھتے ہوئے لفظوں پر زور دیتی بولی۔ زامل کے لب مسکرا دیے، ایڈجسٹ تو میں کروا لوں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اسی کے انداز میں کہنے لگا۔ سیاہ آنکھیں لائٹ براؤن آنکھوں سے ٹکرائے تھیں۔ زامل اس کے قریب آنے لگا، ہور پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ کک کیا کر رہے ہو؟ ہور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کپ پاتے ہوئے لگی ادا کرنے لگی، تمہیں بتا رہا ہوں ایڈجسٹ میں کر حال میں کر لوں گا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب چہرہ لائے کہنے لگا۔ ہور آنکھیں زور سے بند کر گئی، تم نے کچھ کیا نہ؟ ہور آنکھیں نیچے غصے سے اسے کہنے لگی۔ زامل کے لبوں پر دلفریب مسکراہٹ نمودار ہوئی تو زامل اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ لگائے، آئیبرو اچکائے پوچھنے لگا، میرے پاس اب سارے اختیار ہے تمہارے قریب آنے کے مسز ملک۔ زامل ہور کے کام کے قریب لب لائے گھمبیر لہجے میں اسے کہنے لگا۔ ہور غصے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے خود سے دور کرنے کی صحیح کرنے لگی، مجھے تمہاری ان گھٹیا باتیں کو سننے میں ذرا دلچسپی نہیں ہے، ہٹو مجھے چینج کرنا ہے۔ ہور اسے غصے سے اسے پیچھے کرتے ہوئے سائڈ سے گزرنے لگی، مگر میں پہنوں گی کیا؟ ہور جاتے جاتے رکھ کر ایک دم خود سے پوچھنے لگی اور زامل کی جانب دیکھا، وہاں زامل ہور کو وارڈروب کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ ہور غصے سے اسے دیکھتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھی اور ایک ڈریس لیتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں ہور سادہ سے لان کے سوٹ میں ملبوس باہر آئی۔ زامل نے اسے دیکھا، اسے نظر انداز کرتی کمرے میں نظر دہرانی لگی، اس کے علاوہ اور کوئی روم نہیں اس گھر میں۔ ہور فوراً سے زامل کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زامل نفی میں سر ہلا گیا، ہور منہ بسور کر وہی بیٹھ گئی اور حویلی میں کیا ہو رہا ہوگا سوچنے لگی۔ کیا سوچ رہی؟ وہ اسے مایوس دیکھتے ہوئے فوراً سے پوچھنے لگا، میں اسے دیکھا، تم نے جو کیا ہے اس کے بعد نہ جانے حویلی میں ہو کیا رہا ہوگا۔ ہور بیٹھے ہوئے پریشان سی زامل کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زامل اسے دیکھ رہا تھا،
جو بھی ہو رہا ہوگا مگر تمہیں کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ زامل پر اعتماد لہجے میں ہور کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ہور کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے تم پر بالکل یقین نہیں ہے، وہ اسے صاف لفظوں میں کہتے ساتھ دوسری سمت دیکھنے لگ گئی۔ زامل خاموش رہا۔ سارم ہور کو ہر جگہ ڈھونڈ آیا تھا مگر اسے ہور کا کچھ معلوم نہیں ہوا تھا اور وہ ویسے ہی مایوسی سے واپس گھر آ گیا تھا۔ اگر ہور اور آدم کا نکاح نہیں ہوگا تو میں اپنی بیٹی کی رخصتی بھی زاہد سے نہیں کرواؤں گا، دراب چودھری سرد لہجے میں کہنے لگی۔ زاہد اور ازقا وہاں موجود دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ اگر شادی ہی نہیں کرنی تھی تو کیوں حامی بڑھی؟ دراب چودھری غصے سے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر سب لوگ اسے دیکھنے لگ گئے۔ ایسا نہیں ہے، سمجھے، ہماری ہورے جان سب کر سکتی ہے مگر اپنے دادا کی عزت کو خراب نہیں کر سکتی۔ اعظم چودھری غصے سے اسے دیکھتے ہوئے اعتماد بھرے لہجے میں کہنے لگے، جس پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اگر آدم کی شادی نہیں ہوگی تو یہ رخصتی بھی نہیں ہوگی۔ بات ختم۔ رات کے 12 بج چکے ہیں اور اس لڑکی کا کچھ آتا پتہ نہیں ہے۔ دراب چودھری ازقا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اپنے ساتھ لیے ان سب کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ہمیں تم سے اس بیوقوفی کی امید نہیں۔ وہ غصے سے دراب چودھری ہو کر کہنے لگے۔ ازقا پریشان سی کھڑی تھی۔ آدم کو اپنی جگہ غصہ آ رہا تھا۔ چاچا آپ ایسا نہیں کر سکتے، نکاح میں ہے وہ میرے، سمجھے؟ زاہد سخت لہجے میں غصے سے اسے کہنے لگا، جس پر دراب چودھری ازقا کو زبردستی لیے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ میری بیٹی ہے، وہ میں نہیں کروں گا رخصتی، وہ اسے ساتھ گھسیٹ کر کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گئے۔ ازقا ان سے اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، وہ اسے کمرے میں کیے دروازہ بند کر گئے۔ اور اسی طرح بیٹھے روتے روتے اور حویلی میں سب کا سوچتے ہی سو گئی تھی۔ 3 راتوں سے وہ نہیں سوئی تھی اور اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ زامل جو خاموشی سے بیڈ پر لیٹا تھا، نظر اس پر گئی جس کی سسکنے کی آوازیں اب نہیں آ رہی تھی۔ اٹھ کر اس کی جانب بڑھا اور اسے دیکھا جو بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری نظریں جمائے، بالوں کو شہادت والی انگلی سے کانوں کے پیچھا کرتا وہ اسے آرام سے بیڈ پر لٹانے لگا۔ اپنے جسم پر کسی چیز کو محسوس کر کے ہور کی فوراً آنکھ کھلی اور زامل کو اپنے قریب دیکھ اس کی سانس رک گئے اور فوراً اسے دور کیا کر رہے تھے تم؟ ہاں، ہور غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زامل کی نظریں اسی پر تھی۔ تم بیٹھے بیٹھے سو گئی، گردن پر درد نہ ہو اس لیے سیدھا لٹا رہا تھا، زامل اسی نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا۔ ہور نے آنکھیں چھوٹی کیے گھورا اور بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ سنو، میری فکر مت کرو، سمجھے تم، کیونکہ اب میں تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی، سمجھے؟ یہ فضول کوششیں اور دکھاوا کرنا چھوڑ۔ زامل ہور اسے سرد نگاہوں سے گھورتی سخت لہجے میں ہر لفظ پر زور دیتی بولتے ساتھ سائڈ سے گزر کر میں موجود چیز پر بیٹھ گئی۔ زامل اسے دیکھنے لگ گیا۔ دکھاوا کرنے کا شوق نہیں ہے مجھے۔ زامل بیڈ پر بیٹھتا اسے سنجیدگی سے جواب دینے لگ گیا۔ اس کی بات پر ہور کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا مذاق تھا۔ ہور اسے طنزیہ بولتے ساتھ نظریں دوسری سمت کر گئی تھی۔ میں نے تم سے محبت سچی کی ہے دادا، اہم ہے میرے لیے بہت، اسی لیے وہ اسی ایک بار پھر سنجیدگی سے اپنی صفائی دینے لگا۔ تو اب کیوں کیا نکاح مجھ سے دادا کو اہم رکھنا تھا؟ وہ کوئی مقصد ہوگا تمہارا؟ ہور بولتے بولتے ہنس کر آخری الفاظ کہتی، سامنے موجود شخص کو شرمندہ کرنے میں کامیاب ہوگی۔ میں نے تم سے نکاح تمہیں برباد ہونے سے بچانے کے لیے کیا ہے؟ زامل اسے دیکھتے ہو فوراً سے بتانے لگا۔ ہو ایک دم کھڑی ہو گئی۔ برباد تو کر ہی چکے ہو مجھے، تم نے صرف میری زندگی برباد ہی کی ہے۔ جب سے میری زندگی میں آئے ہو نہ جانے مجھے اور کس کس چیز کا سامنا کرنا ہے۔ ہور ایک دم غصے میں آتی سرخ آنکھیں لیے چلا کر بولی۔ زامل بھی کھڑا ہوتا اس کے مقابل میں آیا۔ ہور آہستہ آواز زامل سے نرم لہجے میں نظریں چہرے پر جمائے کہنے لگا، نہیں کرم، جو مرضی کر لو مستر۔ وہ اس سے بھی اونچی آواز اختیار کرتی اسے ڈھٹائی سے بولی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ واحد تھی جس کا غصہ اور اونچی آواز ملک زامل برداشت کر لیتا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے تو بہتر ہے اپنا یہ فضول سا ٹاپک اور ڈرامہ بند کرو اور مجھے پریشان مت کرو۔ ہور اسے کہتے ساتھ کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ زامل اسے دیکھنے لگ گیا۔ تم وہاں سو جاؤ گی؟ زامل اسے اشارہ کرتے ہوئے چہرے پر ہاتھ رکھے پوچھنے لگا اور بغیر کوئی جواب خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ زامل خاموشی سے واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زامل پوری رات اسی پر نظریں مرکوز کیے بیڈ پر لیٹا ہوا، آنکھوں میں اسوقت الگ قسم کی چمک تھی۔ ہور کی گردن بالکل جھکی ہوئی تھی۔ زامل آرام سے اٹھتا اس کے پاس آیا، اسے گود میں بھرتا بیڈ پر لٹا گیا۔ وہ ہور کی نیند سے بخوبی واقف تھا جو بہت گہری تھی۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمفرٹر ڈال کر بال ٹھیک کرتا کمرے سے باہر کی طرف چلا گیا۔ زامل ہور غائب ہے۔ شہریار اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی فوراً اسے یہ خبر دینے لگا۔ بھابھی بول، زامل سرد لہجے میں کہتے ساتھ صوفے پر بیٹھا۔ شہریار اسے دیکھنے لگا۔ تم نے اسے کہنی کیا ہے؟ شہریار اندازہ لگاتا اسے جانچتی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بلکل وہ اسے لفظی جواب دیتا واقع حیران کر گیا اور شہریار اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم نے نکاح بھی کر لیا؟ شہریار حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے ایک اور سوال کرنے لگا، جس پر زامل نے اسے دیکھا۔ الحمدللہ، زامل پرسکون میں جواب دیتا سگریٹ لبوں سے لگا گیا۔ شہریار خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہریار پریشان سی کیفیت میں بس اتنا ہی پوچھ سکا، دیکھی جائے گی؟ وہ جواب دیتا سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑانے لگ گیا، جس پر شہریار خاموش ہو گیا۔
پتہ نہیں وہ بچی کہاں گئی ہوگی۔ نوال کی والدہ میمونہ بیگم پریشانی سے کہنے لگی، پتہ نہیں امی۔ نوال خود بھی پریشانی سے کہنے لگی، جس پر میمونہ بیگم اسے دیکھنے لگ گئی۔ وہ خوش تھی نکاح سے۔ میمونہ بیگم نے فوراً اس سے سوال کیا، نوال نے انہیں دیکھا؟ جی، اس کی مرضی شامل تھی۔ نوال جواب دیتے ساتھ ہور کے متعلق سوچنے لگ گئی۔ میمونہ بیگم خاموش رہی۔ ایک انسان کو پتہ ہوگا، نوال شہریار کا سوچتے ہی فوراً سے کہتی، کل پوچھنے کا کیسے کا سانس لینے لگی گئی۔ زامل ہور کی چیخنے کی آواز پر زامل اور شہریار دونوں نے اوپر کی جانب دیکھا۔ تم جاؤ، بعد میں بات ہوتی ہے، زامل شہریار سے کہتے ساتھ اوپر کی طرف بڑھ گیا اور شہریار خاموشی سے چلا گیا۔ کیا ہوا؟ وہ کمرے میں آتے ہوئے اسے غصے میں کھڑا دیکھ پوچھنے لگا، مجھے چیئر سے بیڈ پر کون لایا ہو؟ اس کی جانب قدم بڑھاتی غصے سے پوچھنے لگی۔ زامل نے اسے دیکھا، میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ زامل اسے اسی کے انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دینے لگا، میرے بس میں ہوتا نہ تو میں تمہاری جان لے لیتی۔ شبستر کہے کہ وہ تب کر اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ دے کر تکیہ مارنے لگی، نہیں ہے نہ بس میں۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا کھینچ کر قریب کیے، گھمبیر لہجے میں بولا، ہور کی بیٹ مس ہوئی تھی، چھوڑو مجھے۔ ہور خود کو نارمل کرتے ہوئے سختی سے اس سے ہاتھ نکالتی بولنے لگ گئی، اب نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے کان کے قریب لب لائے اسے بولا، ہور منہ دوسری سمت کر گئی، جس پر زامل اسے دیکھنے لگ گیا۔ کہاں ہے ملک؟ زامل ملک شہراز غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، جس پر سب ملازم نے انہیں دیکھا۔ صاحب مجھے نہیں پتا، وہ کل سے نہیں آئے۔ ملازم فوراً سے گھبراتے ہوئے اسے بتانے لگ گیا، جس پر ملک شہراز اسے دیکھنے لگے، پتا کرو، فون ملاؤ اس کا۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس پر ملازم اسبات میں سر ہلا کر نمبر ملانے لگ گیا۔ صاحب نمبر بند ہے۔ وہ فون ملانے کے بعد افسردگی سجائے بولا، ملک شہراز کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ لڑکا، وہ پریشان سی غصے سے کہتے ساتھ سر کرسی سے ٹکا۔